बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 29 रमज़ान की आखिरी ताक रात है। अल्लाह ताला ने फरमाया, 29 बार ये कलमा पढ़ लो, सब गुनाहों से माफ़ी, जन्नत का वादा और अल्लाह इसे अपना अपना दोस्त बना लेगा। नाज़रीन मोहतरम, आज 29 माह रमज़ान की आखिरी ताक रात के हवाले से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा तस्बीह के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पसंदीदा और लाडली तस्बीह जो शख्स पढ़ लेता है, सब गुनाहों से माफ़ी, जन्नत का वादा और अल्लाह इसे अपना दोस्त बना लेता है। अल्लाह ताला इस पर मोहताजी, ज़िल्लत और रुसवाई के दरवाज़े हमेशा के लिए बंद कर देता है। जैसा आप चाहते हो बिल्कुल वैसा होने लगता है। 29 रमज़ानुल मुबारक की आखिरी ताक रात जो शख्स ये अमल कर लेता है, सारे नसीब खुल जाते हैं। रब्बे करीम पूरे साल की रहमतों बरकतों से माला माल फरमा देते हैं। ये वजीफ़ा इतना ख़ास है कि अगर कोई बंदा सिर्फ़ एक बार पढ़ लेता है तो पूरे साल के रिस्क, माल और दौलत का इंतज़ाम हो जाता है। पूरे साल की परेशानियाँ सिर्फ़ और सिर्फ एक दिन में ये अमल करने से टल जाएंगी। रमज़ानुल मुबारक के महीने में रिस्क और दौलत की तकसीम होती है। इस महीने में अल्लाह पाक आप लोगों को खूब नवाजता है। एक नेकी का बदला 70 गुनाह से ज़्यादा दिया जाता है। इस महीने में मांगने वाले को पूरे साल की खुशियाँ नसीब होती हैं और मरने के बाद कब्र की मट्टी और इसको कीड़े मकोड़े नहीं खाएंगे। अगर आप मुकद्दर का सितारा चमकाना चाहते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी से मुश्किलात को, परेशानियों को निकाल कर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं, ऐसी ज़िंदगी जिसमें हर कदम पर कामयाबी हो, जिसमें ना रिस्क की तंगी हो, ना बीमारियां हो, ना परेशानियां हो, ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, तो आपने 29 रमज़ानुल मुबारक की आखिरी ताक रात को मेरे बताए हुए तरीके से ये अमल तमाम बहनों, बेटियों, माओं, बुज़ुर्गों लोगों ने कर लेना है। मोहतरम नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला की ज़ात के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। इसका सिर्फ कुन कहना होता है और वो चीज़ वजूद में आ जाती है। तो ये ना सोचा करें कि किस तरह मिलेगा, ये तो हो ही नहीं सकता। इंसानी अकल बेशक यही कहती है, लेकिन याद रखिएगा अब 29 माह रमज़ान की आखिरी ताक रात है। इस महीने की हर घड़ी कबूलियत की, हर लम्हा कबूलियत का है। इस महीने में हाथ उठाकर मांगने वाले को हर हाजत से नवाज दिया जाता है। जो बंदा 29 माह रमज़ान की आखिरी ताक रात सिर्फ 3 मरतबा ये सूरत पढ़ लेगा, रब्बे काबा अपने महबूब की आमद के सदके हमारी आने वाली नस्लों तक रिज़्क़ के दरवाजे खोल देगा, हमारे घर के हालात को बदल के रख देगा, हमारी हर मुश्किलात, हर परेशानी का हल फरमा देगा। बेरोज़गारों को रोज़गार, बे औलादों को औलाद मिल जाएगी। ये सूरत नबी करीम की लाडली तस्बीह है। ये जो पढ़ेगा इसे कभी कब्र की मट्टी और कीड़े मकोड़े नहीं खाएंगे। आज 29 माह रमज़ान की आखिरी ताक रात को रब को राज़ी करना चाहते हैं, रब को मनाना चाहते हैं, रब से अपनी कोई बात मनवाना चाहते हैं, मनपसंद फ़ैसला करवाना चाहते हैं, तो 29 माह रमज़ान की आखिरी ताक रात ये सूरत सिर्फ 3 बार पढ़ के देखिए। ये वजीफ़ा, ये सूरत पढ़ने की देर है। जो बंदा कहता है कि मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, जो कहता है कि जवान बेटियों के रिश्ते नहीं होते, लोग आते हैं देख कर खा पी कर चले जाते हैं, या तो इनकार कर देते हैं या जवाब ही नहीं देते। बेटियां खुद भी ये वजीफ़ा कर लें, माँ बाप भी कर लें, अपने मकसद की नियत कर लें कि मौला करीम रिश्तों की बंदिश है, रिश्तों में रुकावट है, रिश्तों में जितने भी मसाइल हैं अपना करम फरमा, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। बस नियत करते जाइए। नियत जिस हाजत की करोगे, मनपसंद नौकरी की, अगर नौकरी की कहीं बात चल रही है, अगर आप चाहते हैं नौकरी आपको मिले और इसे नेकियों का सवाब और वो गुनाहों से बचा रहे, तो ये सूरत 3 बार पढ़ते ही तकदीर बदल जाएगी, नसीब खुल जाएंगे, हर हाजत, हर मकसद खुद चल कर आपके कदमों में आएगा। अगर आप नज़र बद का शिकार हैं, अगर आप हसद का शिकार हैं, आज आपके करीबी लोग, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार हसद करते हैं। लोग आपको अपने से ऊपर जाता नहीं देख सकते, अंदर ही अंदर आपकी बर्बादी और तबाही का इंतज़ार करते हैं। हासिदीन की हसद से और जादू जिन्नात करवाने वालों से बचना चाहते हो तो 29 माह रमज़ान की आखिरी ताक रात ये ख़ास वजीफ़ा एक बार पढ़ के देखिए। ये वजीफ़ा इतना मुजरब है कि जिस चीज़ में हाथ डालते हैं कामयाबी मुकद्दर हो जाती है। तो फिर देर किस बात की है। 29 माह रमज़ान की
آخری طاق رات کا وظیفہ ہے۔ میں نے اپنا حق ادا کیا۔ بد نصیب ہے وہ بندہ جو آج لاپرواہی کر کے اس خاص گھڑی کو ضائع کر دے گا۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ہستی ہے جس کے پاس کن کی طاقت ہے، جس کا ایک اشارہ ہونی میں بدل دیتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو اگر مگر کے چکر میں پڑھنے سے روکتے اور فرماتے اگر مگر شیطان کے در کھولتا ہے۔ رسول کریم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ درس دیتے تھے، جب تمہارے سامنے کوئی چیز نامناسب واقعہ ہو جائے تو یہ کہا کرو تقدیر میں یہی لکھا تھا، اللہ تعالیٰ کی بہتری تھی، اس نے جو چاہا وہ کیا۔ اس لیے ہمیں بھی ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے اور نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ حالات جیسے بھی ہوں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اس سے اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ انشاءاللہ وہ آپ کو ضرور عطا کرے گا اور آپ کے تمام مسائل بھی حل کرے گا۔ سورۃ یوسف پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھ کر امید پیدا ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، 29 ماہ رمضان کی آخری طاق رات کو 29 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے سے سب گناہوں سے معافی، جنت کا وعدہ اور اللہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ محترم ناظرین، انسان خطا کا پتلا ہے، اس لیے اسے خطاؤں اور گناہوں کا سرزد ہونا بعید نہیں ہے، اس لیے کہ انسان معصوم نہیں ہوتا سوائے اللہ تعالیٰ کے منتخب بندوں یعنی پیغمبر کے۔ ہر شخص گناہ گار ہوتا ہے، جانے انجانے میں انسان بہت سے گناہ کر بیٹھتا ہے۔ وہ انسان نیک ہے جو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو اور اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیا جائے، تو توبہ استغفار کیا جائے۔ گناہوں کی بخشش کا سب سے بڑا سبب صدق دل سے توبہ کرنا اور اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے، اے ایمان والو، تم اللہ کے سامنے سچی اور خالص توبہ کرو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ مٹا دے اور تمہیں ان جنتیوں میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرے، معافی طلب کرے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، نیک اعمال کے ذریعے ان کا مداوع کرنے کی کوشش کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے، جو شخص توبہ کرے، ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو اللہ ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ہم ضرور ضرور ان کے گناہوں کو مٹائیں گے اور انہیں ان کے نیک اعمال کا بہترین بدلہ دیں گے۔ یہ اس بات پر دلیل ہے کہ جو مومن سچا ایمان رکھتا ہو، اس کے ساتھ نیک اعمال بھی کرتا رہتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سی تسبیح ہے جس کو آپ پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ اس انسان کو تمام گناہوں سے پاک کر دیتا ہے اور اسے جنت کا وعدہ ہے اور اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ ناظرین، وہ تسبیح یہ ہے، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو انسان روزانہ 100 بار اس کا ورد کرے گا، اس کی روزی میں برکت ہوگی، عذاب قبر سے بچا رہے گا، موت کے وقت اس کی روح کے جنت میں داخلے کے لیے تمام دروازے کھل جائیں گے۔ یہ کلمہ روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جعلی مبارک پر بھی لکھا گیا ہے۔ یہاں مسلمانوں کے فائدے کے لیے ہم 40 گناہوں کی ایک فہرست بیان کرتے ہیں جن میں اکثر کبیرہ ہے، تاکہ کم از کم یہ تو علم ہو کہ یہ گناہ ہیں اور ہمیں ان سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ٹھہرانا، ریاکاری کرنا، حسد کرنا، تکبر اور خود پسندی میں مبتلا ہونا، تکبر کی وجہ سے مخلوق کو حقیر جاننا، بدگمانی کرنا، دھوکہ دینا، لالچ، حرص، تنگ دستی کی وجہ سے فقراء کا مذاق اڑانا، تقدیر پر ناراض ہونا، گناہ پر اصرار کرنا، نیکی کرنے پر تعریف کا طلبگار ہونا، حیض والی عورت سے صحبت کرنا، جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینا، صف کو سیدھا نہ کرنا، نماز میں امام سے سبقت کرنا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، رمضان کا کوئی روزہ چھوڑ دینا، قدرت کے باوجود حج نہ کرنا، ریشمی لباس پہننا، مرد و عورت کا ایک دوسرے سے مشابہت اختیار کرنا، عورتوں کا باریک لباس پہننا، اترا کر چلنا، مصیبت کے وقت چہرہ نوچنا، تھپڑ مارنا یا گریبان چاک کرنا، مقروض کو بلا وجہ تنگ کرنا، سود لینا دینا، حرام ذریعے سے روزی کمانا، ذخیرہ اندوزی، شراب بنانا، پینا، بیچنا، ناپ تول میں کمی کرنا، یتیم کا مال کھانا، گناہ کے کام میں مال خرچ کرنا، مشترکہ کاروبار میں ایک شریک کا دوسرے سے خیانت کرنا، غیر کے مال پر ظلماً قابض ہو جانا،
اجرت دینے میں تاخیر کرنا اور امانت میں خیانت کرنا، یہ چند باطنی اور ظاہری گناہ ذکر کیے گئے ہیں۔ ان سب گناہوں کی معلومات حاصل کرنا اور ان کے احکام سیکھنا ضروری ہے۔ افسوس کہ مسلمانوں کی اکثر بڑی تعداد کو ان گناہوں کی تعریف تک یاد نہیں کہ یہ ہوتے کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان اعمال کی توفیق دے اور ہمارے گناہوں کو نہ صرف معاف کرے بلکہ ان کو نیکیوں میں بدل دے اور اپنی رضا اور خوش نمودی سے نوازے، آمین۔ ناظرین، وقت کی رضاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ ناظرین محترم، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے جس میں ایک عمل پر 70 گناہ نیکیاں دی جاتی ہیں، تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے پر عام طور پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، انسان کے 10 گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے۔ رمضان المبارک میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے پر آپ کو 70 گنا زیادہ رحمتیں حاصل ہوں گی، 70 گناہ سے زیادہ گناہوں کی معافی ہوگی اور 70 گناہ ہی انسان کے درجات بلند ہوں گے۔ تو اس لیے آپ نے کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت زیادہ ہے، اس لیے ایک مرتبہ ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین محترم، درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ یہ سورت اور تسبیح پڑھتے ہی آپ کی 1,00,000 حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ یہ ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی تسبیح ہے، اور جو کوئی بھی یہ پڑھے گا مرنے کے بعد اسے کبھی قبر کی مٹی اور کیڑے مکوڑے نہیں کھائیں گے، اور یہ پڑھتے ہی آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ آپ لوگ نیا گھر چاہتے ہیں، نئی گاڑی چاہتے ہیں، کچھ بھی چاہتے ہیں، ناممکن حاجت بھی ہو جو آپ کو لگتی ہو کہ پوری نہیں ہوتی، آج 29 ماہ رمضان المبارک کی آخری طاق رات کو رب کریم سے وہ بھی مانگ لیجئے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہو، کیونکہ آپ کی ہر ناممکن حاجت رب کی صرف ایک کون کی محتاج ہے۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر جو پڑھنا ہے وہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے، وہ نام یا رحمان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا پاکیزہ نام ہے کہ جب کوئی بندہ رب کو یا رحمان سے پکارتا ہے تو رب کی ذات اس بندے پر رحم فرماتی ہے، اور پھر اس کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، حالات سنور جاتے ہیں، مشکلات ہٹ جاتی ہیں اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، رکاوٹیں بندشیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا رحمان پڑھنا ہے، اور اس کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی یہ پیاری صورت پڑھ لینی ہے۔ یہ صورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی پسندیدہ صورت ہے۔ اس کی تلاوت کرنے سے محتاجی، ذلت، رسوائی کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، انسان کی جو بھی خواہشات ہوتی ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں۔ آپ نے سورت کوثر کی تلاوت کرنی ہے، جو قرآن پاک کی بہت ہی مختصر اور چھوٹی سی صورت ہے، جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کی زبان بندی کے لیے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کثیر تعداد میں عطا کرنے کے لیے نازل کی گئی۔ اس کی تلاوت کرنے والے کو کثیر مال عطا کیا جاتا ہے، اس کی خواہشات پوری کی جاتی ہیں، اس کے دشمن کی زبان بند کی جاتی ہے، اس کے لیے ذلت اور رسوائی کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس کو ہر قدم پر کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی بہت ہی مختصر ترین صورت ہے۔ امید ہے یہ صورت ہر بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورت کو زبانی آتی ہوگی۔ تو آپ نے اس صورت کی تلاوت کرنی ہے۔ ایک مرتبہ پڑھ کر بھی سناتا ہوں تاکہ جو صحیح سے پڑھ نہ سکے وہ ویڈیو کے دوران سماعت کر کے اچھی طرح پڑھ لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ قرآن پاک کی مختصر ترین صورت آپ نے صرف اور صرف 3 بار پڑھنی ہے۔ سورت کوثر کو پڑھنے کے بعد آپ نے یہ تسبیح 29 بار پڑھنی ہے۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھنے کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے یہ عمل شروع کرنے سے پہلے پڑھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد
آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے گا۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، اب رب کریم سے ضد کر کے مانگیے گا۔ میرا رب تو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا، پیار کرتا ہے۔ آپ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آج 29 رمضان المبارک کی آخری طاق رات کو جتنا ہو سکے مانگ لینا۔ یہ عمل کرنے کے بعد رب کریم آپ کو خود دینے کو تیار ہے۔ یہ وقت بار بار نہیں آئے گا۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، نہیں تو آنکھوں میں آنسو لیے ہاتھ اٹھا کر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مانگنا۔ جو بھی مانگو گے انشاءاللہ آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا، کیونکہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہیں، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ قرآن پاک کی بہت ہی پیاری صورت کی تلاوت کی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی صورت اور اس کی تلاوت آج 29 رمضان المبارک کی آخری طاق راتوں کو پڑھ کر رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروا سکتے ہیں۔ جو شخص اس ماہ مبارک کی 29 تاریخ کو اس عمل کو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ذلت اور رسوائی کے دروازے بند کر دیتا ہے، اس کو خزانہ غیب سے عطا کر دیتا ہے، اس کی تمام حاجت پوری کر دیتا ہے۔ اس کے دل میں جتنی بھی خواہشات جنم لیتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا حکم فرماتے ہیں، ان کی خواہشات کی تکمیل کر دیتا ہے، انسان کی تمام حاجات کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اگلے پچھلے صغیرہ و کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، نا شکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیری نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا۔ تیرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد عطا کروا دے۔ اے اللہ رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے اختتامی دنوں میں ہمیں ڈھیروں برکتیں، رحمت، فضیلتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی تمام دلی مرادوں کو پورا فرمائے، ہم سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنائے۔ آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق
اور طاقت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ۔